मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, दौलत कमाना मुश्किल नहीं है, खुदा की कसम दौलत को संभालना बहुत मुश्किल काम है। कुछ नहीं होता, आपकी इफ्तारियां बहुत अच्छी हो गई, आप बड़ी लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, आप गरीबों को बुरा भला मत कहो, 2 मिनट लगते हैं, अल्लाह की नजर हटती है और ये दौलत सारी छिन जाती है, रोड पे आ जाता है आदमी। कुरान में एक जगह नहीं, दर्जनों जगह अल्लाह ने कहा है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसको चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा और जिसको चाहता हूँ सारे कमाने के तरीके इख्तियार कर ले, गरीब का गरीब ही रहेगा। तो मोटिवेशन करनी चाहिए गरीबों को ताकि सुस्ती काहिली दूर हो, मगर मोटिवेशन का ये तरीका कि गरीब एहसास कमतरी में जाना शुरू हो जाए, ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। कुछ भी नहीं होता यार, ये तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम रॉकेट में सफर कर रहे हो, तुमने इतना कमा लिया, मरेगा थोड़े दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा, सभी ने मरना है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। इतना बड़ा गुर्बत इतना बड़ा ऐब नहीं है जितना हम लोगों ने समझ लिया है। अगर गुर्बत ऐब होता तो सैयदुल अंबिया को अल्लाह मिस्कीन गरीब थोड़ी बनाता। हाँ, एक सुस्ती और काहिली की जो गुर्बत है जो हमारी कौम में है उसको दूर करने की जरूरत है, उसकी वजह से गुर्बत है, करता ही कुछ नहीं है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करता, उसके लिए मोटिवेशन की यकीनन जरूरत है, लेकिन उस तरह से मोटिवेट ना किया जाए जिससे गरीब मोटिवेशन के बजाय एहसास कमतरी में आना शुरू और मालदार फख्र करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो फिरौन की जो खोपड़ी थी ना, फिरौन क्या कहने लगा, मा उरीकुम इल्ला मा अरा। पहली बात तो ये कि मैं कभी भी किसी की बात नहीं मानता, मैं हमेशा वही करता हूं जो किसकी खोपड़ी में आता है, मेरी खोपड़ी में आता है। नंबर 2, इसमें एक इश्काल हो सकता था कि जी अगर आपकी खोपड़ी गलत निकली तो फिर तो आप मरवा दोगे सबको। पहला जुमला फिरौन ने ये कहा कि मुझे, गोया वो बज़माने हाल उसने कहा कि मुझ पे लोगों के मशवरों का कोई असर नहीं होता। जैसे आप किसी को समझाने लगो ना तो क्या, अबे जा यार, तू कौन होता है समझाने वाला यार, मैं बेवकूफ़ हूँ जो तू मुझे समझा रहा है, यही होता है ना, अबे जा। तो फिरौन ने जो कहा ना मा उरीकुम इल्ला मा अरा, इसका मतलब उर्दू में अबे जा, इसका मतलब क्या है, अबे तू मुझे समझाएगा, मैं वही लोगों को बताऊंगा जो किसकी खोपड़ी में आएगा, मेरी खोपड़ी में आएगा। अब एक इश्काल होता था फिरौन के ऊपर कि सर आपकी खोपड़ी गलत इस्तेमाल भी तो हो सकती है ना, आपने हमेशा करना वही है जो आपकी खोपड़ी में आ रहा है, अगर गलत आया तो फिर हम तो मरवा दोगे आप हम सबको। इसका जवाब आके फिरौन ने ये दिया, वमा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद, मैं हमेशा तुम्हें ठीक बात ही बताऊंगा, यानी मेरी खोपड़ी में हमेशा क्या आता है, ठीक बात आती है, कभी गलत बात मेरी खोपड़ी में नहीं आई है। ये खोपड़ी ऑर्डर पे बनवा के मेरी माँ ने मेरे खोपड़ी में लगाई थी, समझ रहे हो, ये मेड इन जापान है, इसमें जितने भी वायरस थे और जितने भी एरर थे वो सारे एरर पहले और वायरस डिलीट किए गए। बैठ जाओ मेरा बच्चा, ये कौन है, बैठ जाओ, किसका बच्चा है माशाल्लाह। तो जितने भी एरर थे वो सारे क्या हैं, इसमें एरर है ही नहीं। तो वमा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद, मैं तुम्हें सीधी बात ही बताऊंगा, गलत बात आज तक मैंने कभी नहीं की। तो आगे कहने लगा, अब वक़ाल अल्लज़ी आमना, वो जो सामने था ना रजुल मोमिन, जिसको कुरान कह रहे एक रजुल था जो ईमान ला चुका था, कैसा पक्का ईमान होगा जिसको कुरान ने क्या कहा, और उसको पता भी नहीं था कि मेरी इस कॉन्वर्जेशन और इस तकरीर और इस जो बात मैं दरबार में सुना रहा हूँ ना, खुदा की नज़र में इतनी इसकी वैल्यू है कि हज़ारों साल के बाद, सदियों के बाद सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आएंगे, अल्लाह जिब्रील के ज़रिए ये पूरा मुकालमा किस पे नाजिल करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम और नबी का फासला तो बहुत ज़्यादा है, अल्लाह उन पे नाजिल करेगा ये, और फिर क़यामत तक के लिए इसको अल्लाह के कलाम का हिस्सा बना दिया जाएगा। और जब भी तिलावत होगी, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन, अल्लाह कहेंगे कि एक शख्स था फ़िरऔन की आल में जो मोमिन था, ईमान उसने छुपाया हुआ था और फ़िरौनियों को समझा रहा था, और उसके ये अल्फाज थे, उसको अगर पता होता कैसा जोश आता ना, उसको कितनी मोटिवेशन मिलती, लेकिन अल्लाह ने उसको ये वैल्यू क्यों दी, उसकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब माहौल एक तरफ जा रहा होता है, सारे बड़े लोग बैठे होते हैं, तो इंसान उन्हीं को खुश करने के लिए चमचागिरी में लग जाता है। सर आप मुझे बताएं क्या करना है मैंने, सर आप बिल्कुल ठीक हैं, सर आप गलत। गवर्नमेंट के इदारों में जाके देखो ना,
گورنمنٹ کے ادارے میں جا کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لو. جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ سیاست سے جن کا تعلق ہوتا ہے, تو وہ اپنے لیڈروں کو, آپ کو پتہ ہے کہ ہر جرم ان کا کیا ہے, ہر جرم ان کا, وہ کچھ بھی کر لیں تو وہ حاجی ہیں, وہ پھر بھی پرہیزگار ہیں, اور مخالف پارٹی کا جتنا بھی اچھا کر لے وہ پھر بھی کیا ہے, 2 نمبر. تو یہ چمچہ گیری ہر دور سے چلی آ رہی ہے. تو اللہ کو اس کی قربانی اس لیے پسند آئی کہ اس نے مال بھی چھوڑا, عزت بھی چھوڑی, اور قوم نے بھی اس کو نکالا. تو آگے جواب میں کیا کہتا ہے, وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اے میری قوم ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو, تاریخ میں مختلف قوموں کی تباہی کے واقعات ہیں, کیونکہ ان کی زبانوں پر عام تھے, یہ تو سب میں مشہور ہو گئے تھے یہ واقعات. مثل دأب قوم نوح, قوم نوح کا واقعہ, وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا. ایک پیغمبر نے دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, قوم نے نہیں مانا, اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. وعاد, قوم عاد کے ساتھ بھی ایسا ہوا. وثمود, اور قوم سمود کو بھی تباہ کیا گیا. والذین من بعدہم, اور اس کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں جن کو خدا نے ہلاک کر دیا. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اور اللہ تو بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے ان قوموں میں کوئی فالٹ تھا جس کی وجہ سے پوری قومیں تباہ کی گئی ہیں, تو اس فالٹ میں غور کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ وہ فالٹ ہمارے اندر بھی ہو. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ, پھر وہ قیامت سے ڈرانے لگا. قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے تبلیغ کا انداز ایسا جاندار ہوتا چلا گیا اور اتنا کلیئر ہوتا چلا گیا کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ خود کیا ہو چکا ہے, یہ خود مذہب کو چھوڑ چکا ہے, ہمارے دین کو. تو اب اس کی انداز یہی ہے کہ پہلے اس طرح بات کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بھائی کچھ عذاب ہم پہ بھی آ جائے, لیکن آہستہ آہستہ اس کی دعوت میں مضبوطی آنا شروع ہو گئی. اس کی مثال وہی ہے کہ کینسر کا مریض ہے, آپ نے کہا بھائی 6 مہینے میں ہو سکتا ہے مر جاؤ, نہ بھی مرے تو قضائے عمری بہتر ہے کہ تھوڑی بہت پڑھ لو, زکوٰۃ وغیرہ دے دو, لیکن وہ ڈھیڑ بن کے مان ہی نہیں رہا. تو آپ کو جب اس کی آخرت کی فکر ہوگی نا, آپ اس کو سرٹیفکیٹ دکھاؤ گے ڈاکٹر کا, اس نے بولا ہے تو بھائی 6 مہینے میں مرے گا, دے دے, ٹھیک ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. یا شوگر کا مریض ہے, لڈو کھائے جا رہا ہے, تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو اب یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تو مرے گا, اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ قیامت کے دن سے ڈرایا, جس ندائیں ہوں گی, یوم تولون مدبرین, اس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے میدان حشر میں. ما لکم من اللہ من عاصم, کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. پھر آگے ایک بڑی زبردست بات کی, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. دیکھو یہ مصر ہے, تم خود جانتے ہو کہ مصر میں ایک دور میں یوسف کی حکومت قائم ہوئی ہے, صدیوں پہلے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تو کافی فاصلہ ہے, لیکن وہ جانتے تھے, کیونکہ تاریخ تو خاص طور پہ حکومتیں کن کن نے کی, کب کی, یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے نا. یوسف علیہ السلام کی جب مصر میں حکومت قائم ہوئی, یہ تو ایک بہت عظیم تاریخی واقعہ تھا کہ دوسری قوم سے آ کے کسی نے حکومت کی اور مصر کو قحط سے بچایا. تو اے میری قوم, یوسف نے بھی مصر میں حکومت کی, اور فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی, کتنے لوگ یوسف پر اس وقت ایمان لے آئے تھے, لیکن تم وہ لوگ ہو کہ آج بھی لبرل لوگوں میں ایسا ہی ہے, آج بھی ایتھیسٹ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہاں ہے بھائی وہ خدا, نظر کیوں نہیں آتا وہ؟ فرعون نے کہا ہمیں تو کوئی خدا نظر نہیں آ رہا, اور ہم سیڑھیاں لگا اے حامان. وہ حامان بھی وزیر تھا نا, تو یہ چمچے اور بادشاہ سب کیا ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں. حامان کو اپنی فکر کی, یہ نہیں دیکھ رہا کہ ابے تو جو مالک الملک ہے, خدا جو اس کائنات کا بادشاہ ہے, اس کو منانے کی کوشش کر. یہ فرعون آج کا بادشاہ ہے, یہ کل ختم ہو جائے گا. لیکن حامان نے بھی چمچہ گیری میں عالمی ریکارڈ قائم کیا. تو حامان کو فرعون نے, میں یہ جو حامان کی برائی نہیں کر رہا, میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی کی چمچہ گیری میں لگے ہوئے ہوں اور اس کی وجہ سے کس کو ناراض کر رہے ہوں, خدا کو ناراض کر رہے ہوں. تو فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الہ موسیٰ, میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں, ذرا سیڑھیاں لگا اوپر تک. وانی لاظنہ کاذبا, مجھے یقین ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی خدا نہیں ہے, سیڑھیوں سے اوپر جا کے دیکھ کے آنا چاہتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, قرآن کہتا ہے اس طرح شیطان نے فرعون کے سامنے اس برائی کو مزین کر دیا تھا. کفر پہ ڈٹا ہوا ہے, سچے پیغمبر کا انکار کر رہا ہے,
بنی اسرائیل کے بچوں کا, معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے, اور اسی کے دربار میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اسی کی بیوی اسلام قبول کر رہی ہے, اور کیسی زبردست اس کو تبلیغ پہنچ رہی ہے, لیکن جواب میں کیا کر رہا ہے؟ سیڑھیاں لگاؤ, میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ برائی اس کی نظروں میں مزین کر دی گئی تھی. وما کید فرعون الا فی تباب وقال الذی آمن, پھر وہ شخص بول اٹھا, وہ اپنا کام کیا کر رہا ہے؟ بولو, وہ مسلسل کر رہا ہے اپنا کام, جو رجل مومن تھا. وہ کہنے لگا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد, اے میری قوم میری بات مانو, میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. فرعون کی بات, یعنی فرعون نے کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی میں آتا ہے وہی ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے, میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ فرعون نہیں دکھائے گا, کون دکھائے گا؟ اہدکم, میں بتاؤں گا سیدھا راستہ کیا ہے, کیونکہ میں موسیٰ سے پوچھ کے بتا رہا ہوں اور وہ اللہ سے پوچھ کے بتا رہے ہیں. تو جو اللہ کا راستہ دکھائے گا بتائے گا وہی ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ انسانوں کے جو خود ساختہ بنائے ہوئے راستے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو کیا کہا اس نے؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اب جب قوم سے یہ کہنے لگا نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ دربار میں کہا ہو سکتا ہے دربار سے نکلنے کے بعد. جب فرعون سے مایوس ہو گیا تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے محنت کر رہا ہے کہ تم کس کی باتوں میں آ رہے ہو بھائی, بادشاہ سلامت, یہ خود سلامت نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں ابھی پتہ چل جائے گا اس کی سلامتی کا. تو آؤ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ہم آپ کی بات مانیں تو عہدوں سے بھی جائیں گے اور دولت سے بھی جائیں گے, عزت بھی کیا ہوگی؟ ختم. ایک غلام قوم بنی اسرائیل, اس کے دین کو اختیار کر لیں, یہ تو عزت بھی کیا ہو جائے گی ہماری, ختم ہو جائے گی. تو یہ آگے جواب میں کیا کہتا ہے؟ انما هذه الحیات الدنیا متاع. دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ تھوڑے دنوں کا سامان ہے. تمہیں پیسہ مل بھی گیا فرعون کے پاس, کیونکہ فرعون نے نا ہو سکتا ہے وظیفے بڑھا دی ہوں, ہوتا ہے نا جب حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر بہت ساری سہولتیں اپنے لوگوں کو گورنمنٹ دینا شروع کر دیتی ہے کہ اس موقع پہ جو ہمارا ساتھ دے گا اضافی الاؤنس ملے گا اس کو, عید پہ اضافی چھٹیاں ملیں گی اس کو, اور پتہ نہیں کیا عیاشی کا سامان اس نے کیا ہوا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میری مان کے چلو, انما هذه الحیات الدنیا متاع, یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے. آج بھی میرے بھائی یہی مسئلہ ہے, ہم لوگوں نے اس دنیا کو اپنا باپ بنا لیا ہے. تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے کیا ہونے والے, ہم بھی شارٹ اور یہ دنیا بھی شارٹ. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا کوئی اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو رمضان میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑا سا خوراک بھی کتنی کافی ہے ہمارے لیے. رمضان میں نا افطاری میں ایک کام کیا کرو, تھوڑے سے چنے کھایا کرو اور ایک خاندانی سا شربت پیا کرو. ایک شربت میں نا شہد ڈالو. کیا ڈالو؟ پہلے ایک میرے مشورے پہ ایک کام کر لو, یہ موضوع سے متعلق نہیں لیکن رہ جائے گی بات. دیکھو رمضان صحت بنانے کا بہترین ذریعہ. آپ ایک کام کیا کرو, افطاری سے 2 گھنٹے پہلے نا پانی میں نیمبو ڈال کے رکھو. اس نیمبو کی چھلکوں کی کڑواہٹ پانی میں آ جاتی ہے, وہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے. نیمبو کے جو چھلکے ہیں نا وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. لیمن, اس کے چھلکوں کی کڑواہٹ آ جائے گی پانی میں, سمجھتے ہو. پھر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دو اور پھر لیمبو کو کیا کر دو آخر میں نچوڑ دو اور پھر اس میں ڈال دو اپنے خرچے پہ شہد, خالص شہد کہیں سے ملے, وہ شربت افطاری میں پی لیا کرو. مزہ نہ آئے پیسے واپس. آئی بات سمجھ میں؟